डेंसिटी ऑफ पीक्स की अगर आप बात कर लें कि कहाँ बहुत ज़्यादा पीक्स है तो देट्स जी भी आपका गिलगित बल्तिस्तान है। 2002 जो है वो साल था पहाड़ों का आलमी साल। खातून जो है वो पहाड़ों को हिला सकती है या वो मिल के हिला सकते हैं, तो वुमेन मूव माउंटेन्स इसका थीम है। अगर आप फितरत का एहतराम करेंगे तो फितरत आपका एहतराम करेगी, ये मुसल्लमा एक उसूल है। ये पहाड़ हमारे लिए प्राइड है, हम इन पे फ़ख्र महसूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूँ ताहिर राना। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जाता है और शायर ने क्या खूब कहा है कि पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की जहाँ बात आती है तो पहाड़ 3 पहाड़ी सिलसिले यहाँ आके मिलते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आलमी दिन के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर साहब, जो कि मैनेजर हैं गिलगित बल्तिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के। मंजूर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहला सवाल आपसे कि पहाड़ों का आलमी दिन पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है, ये दिन कब से और क्यों मनाया जा रहा है और इसका थीम क्या है इस साल? शुक्रिया ताहिर राना साहब, मैं जेमन का मशकूर हूँ कि आपने हमेशा की तरह आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन के हवाले से मुझे यहाँ पे बात करने के लिए आपने मौका दिया। सही। तो ये बुनियादी तौर पे पहाड़ों का आलमी दिन यूनाइटेड नेशन ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और 2002 जो है वो साल था पहाड़ों का आलमी साल। और उसके बाद जो है हर साल 11 दिसंबर को जो है वो पहाड़ों का आलमी दिन के तौर पे जिन ममालिक में पहाड़ हैं, जहाँ नहीं भी हैं, वहाँ पे ये शऊर और आगाही दी जाती है कि पहाड़ हमारे लिए क्यों अहम है। पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ होती है, पहाड़ों के ऊपर जंगलात हैं, पहाड़ों में वाइल्ड लाइफ है, पहाड़ों में मादनियात है और बेशुमार चीज़ें। सही है। इस साल का थीम अगर बता दें साथ साथ। इस साल जो जिस तरह दूसरे हर साल के लिए एक अलग थीम जो है तैयार की जाती है, तो इस साल जो है फिर अगेन यूनाइटेड नेशन ने उसके साइंटिस्ट ने मिल बैठ के ये तय कर लिया कि इस साल की थीम जो है क्या होगी। तो उसके ऊपर बहुत ही सैर हासिल बहस के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि इस साल की थीम जो है वो है वुमेन मूव्स माउंटेन्स, यानी खातून जो है वो पहाड़ों को हिला सकती है या वो मिल के हिला सकते हैं। तो वुमेन मूव माउंटेन्स इसका थीम है, लेकिन उसका मकसद ये है कि पहाड़ों की बेहतर इंतज़ाम और इंसराम के लिए पहाड़ों के अंदर जो मामलात हैं, पहाड़ों के अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ पे ख़वातीन के रोल को जो है बड़ा यानी कि ख़वातीन पहाड़ों को हिला सकती हैं। हाँ, ये देखें ना, ये उन्होंने कहा हिला सकती है, तो प्रैक्टिकली तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके कहने का मकसद ये है कि उस पहाड़ की अंदर जो इकोलॉजी है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, उनको बेहतर तरीके से मैनेजमेंट में ख़वातीन का किरदार हो सकता है। बिल्कुल है, क्योंकि ख़वातीन जाती हैं वहाँ से घास फूस कलेक्ट करती हैं, वहाँ से दरख्तों से भी अपने लिए फ़ायदा उठा सकती हैं। ख़वातीन जाके पानी भी वहाँ से हासिल कर लेती हैं। तो इस हवाले से अगर वो इसको बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए एक टचिंग वर्ड इन्होंने दे दिया कि वुमेन मूव्स माउंटेन्स। वुमेन मूव्स माउंटेन्स यानी कि गिलगित बल्तिस्तान वो वाहिद मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रीजन है जहाँ जंगलात का जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी का जो ओहदा है वो हमारे यहाँ खातून दिलशाद बानो साहिबा को दिया गया। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इसको हम इसी तरह हाईलाइट करें तो ये इसको बड़ी पज़ीराई मिल सकती है। अच्छा मंजूर साहब, गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में ज़ाहिर है यहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। पहाड़ों के आलमी दिन की क्या अहमियत और अफादियत हो सकती है गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में अगर हम बात करें? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हमें बहुत से लोगों को नहीं पता है। वो ये कि अगर दुनिया में कहीं बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और डेंसिटी ऑफ पीक्स की अगर आप बात कर लें कि कहाँ बहुत ज़्यादा पीक्स है, तो देट्स जी भी आपका गिलगित बल्तिस्तान है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ों की तादाद है, यानी पीक्स की तादाद मौजूद है। आपके पास K2 है, आपके पास नांगा पर्वत है, आपके पास राकापोशी है, आपके पास इस तरह गशाबरू मशाबरू बहुत सारी पीक्स हैं। आउट ऑफ 22 और बड़ी पीक्स में से मेरे ख़्याल में 12 या 13 हमारे पास हैं। तो ये कि बहुत बड़ा एक एज़ाज़ है हमारे लिए कि जी इतने सारे पहाड़, बड़ी चोटियाँ हमारे पास हैं। उसके बाद डेंसिटी की आप बात करते हैं कि छोटी बड़ी तमाम
چوٹیوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ڈینس پیک جو ہے ہمارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کو ایک اور حوالے سے بھی بڑا مقام حاصل ہے، اور وہ ہے گلیشیئرز کے حوالے سے. یعنی نارتھ پول کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لمبے اور بڑے گلیشیئرز جو ہے گلگت بلتستان میں ہے. تو یہ بھی ایک قدرت کا بڑا ایک ریسورس ہمارے لیے ہے کہ جس سے ہم اگر فائدہ اٹھائے تو دنیا کے لیے بھی اور بالخصوص پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے تو اس کی پیداوار کا انحصار ہے وہ سب سے زیادہ پانی کے اوپر ہے. تو پانی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے واٹر ٹاورز کہلاتے ہیں، یہ جو ہمارے پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کے اندر لوگوں کے رہن سہن وہاں پہ ہے، لوگ اپنے زندگی گزر بسر وہاں سے کر لیتے ہیں. تو اگر یہ پانی خدا نخواستہ اگر ایک دن کے لیے بھی بند ہو جائے اور تو بھی بڑا مسئلہ ہوگا. اور اوور آل جو ہے آپ کے ایگریکلچر جو ہے پاکستان کے وہ بہت متاثر ہوگی، کیونکہ بہت سارا پانی جو ہے یہیں آپ کے گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے، دریاؤں سے، ندی نالوں اور جھیلوں سے پانی ہوتا ہوا جا کے بحر عرب تک پہنچتا ہے. لیکن درمیان میں وہ بہت سارے علاقوں کو زرخیز علاقے ہیں جن کی بہت اچھی پیداوار ہے. تو وہ اسی پانی کے مرہون منت ہے کہ ملک کو جو ہے ایگریکلچر کے لیے بڑا حصہ پانی جو ہے یہاں سے صحیح ہے. منظور صاحب آپ نے فائدے تو گنوا دیے کہ پہاڑوں کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہے. ہم اگر گوگل ارتھ سے یا سیٹلائٹ سے اگر امیج دیکھیں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے. بہت ساری جگہوں پر یہی پہاڑ وہاں کے بسنے والے لوگوں کے لیے خطرے کا بھی باعث ہوتا ہے. بڑا اچھا سوال آپ کا ہے. اور یہ پہاڑ جو ہے اگر دنیا میں دیکھیں تو سائنسٹسٹ یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کی آبادی کے آدھے لوگوں کو پانی جو ہے انہی پہاڑوں سے ملتا ہے. یعنی جہاں جہاں پہاڑ ہیں وہاں پہاڑوں سے جو ہے آدھی دنیا جو ہے وہ آبادی جو ہے اس پانی سے مستفید ہو رہی ہے، پانی حاصل کر رہی ہے. دوسری طرف جو ہے آپ کا سوال کہ جی انہی پہاڑوں سے لوگوں کو مشکلات بھی ہے، تو بالکل آپ کی بات بجا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ فطرت کا احترام کریں گے تو فطرت آپ کا احترام کرے گی. یہ مسلمہ ایک اصول ہے. اور ہم ہر طرف سے روڈ بناتے ہیں، ہر طرف جا کے پہاڑ توڑتے ہیں اور جنگل کاٹ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہاڑ ہے، اوپر مٹی ہے، درخت ہیں، تو وہاں اس کی پکڑ کم ہوگی. درخت بے دردی سے کٹیں گے تو زمین اور درخت کا اور یا مٹی اور پہاڑ کا سلسلہ ربط جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس وجہ سے پہاڑ جو ہے سرک جاتے ہیں، گرتے ہیں، تو پھر اس سے انسانی آبادی بھی متاثر ہوتی ہے، روڈز بھی آپ کی خراب ہوتی ہیں اور حادثات واقعات بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ ایکو سسٹم کی ہیلتھ کو، ایکو سسٹم کو اگر ہم بہتر رکھیں گے تو اس سے قدرتی نقصانات یا قدرتی آفات کے آنے کا امکان کم سے کم ہوگا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ یار پہاڑ انسان جو ہے اس کو کیسے خراب کر رہا ہے. تو یہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ پہاڑوں کے اوپر جا کے جنگل بے دردی سے کاٹنے سے، وائلڈ لائف کو بے دردی سے اس کا شکار کر لیں، پانی کو پلوٹ کر لیں، تو جس طرح پہاڑوں سے پتھر گر کے انسان کو نقصان ہو رہا ہے، اسی طرح پانی پلوٹ کر کے وہ گندا پانی جب آدمی پیے گا تو اس کی صحت کے لیے خراب مضر ہوگا وہ. صحیح ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیونکہ انہی پہاڑوں میں آپ نے بتایا کہ ریسورسز ہیں، گلیشیئرز ہیں، وائلڈ لائف ہے، بہت ساری چیزیں، معدنیات ہیں. تو کیا گلگت بلتستان کے تناظر میں ہی سوال میرا ہوگا کہ کیا ہم پہاڑوں میں دستیاب وسائل سے فائدہ اٹھا سکے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں یہ دو قسم کے ہیں نا. انوائرمنٹ بیسیکلی تین اور ابھی جدید دور میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہوتا ہے فزیکل انوائرمنٹ اور ایک ہوتا ہے بایولوجیکل انوائرمنٹ. بایولوجیکل انوائرمنٹ پھر 2 قسم کا ہوتا ہے. اس کے بعد سوشل انوائرمنٹ اور لاسٹ ناٹ دا لیسٹ دیٹ از اکنامک انوائرمنٹ. تو یہ سارے انوائرمنٹ مل کے جو ہے ایک علاقے کا ایکو سسٹم بنتا ہے. یہ سارے اگر اپنی جگہ بہتر طریقے سے کام کریں تو لوگوں کو کوئی مسائل نہیں ہوں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک طرف سے کہتے ہیں کہ نیچر کو ہم نے کنزرو بھی کرنا ہے، بچانا بھی ہے، اور دوسری طرف نیچر کو بے حساب نقصان بھی ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں. انہی پہاڑوں کے اندر اللہ نے بڑی نعمتیں ہمارے لیے پوشیدہ رکھی ہیں. اگر ہم طریقے سے کر لیں، دیکھیں جو مائن میں سے اندر سے وہ جو بھی چیزیں ہیں، دھاتیں ہیں، اس کے اندر جو بھی ہے، گولڈ ہے، کاپر ہے، آئرن ہے، لیڈ ہے، جو بھی ہے، اس کو نکالنے کا جو سائنٹیفک طریقہ ہے وہ اگر ہم اپلائی کریں تو وہ جو سسٹم بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، اور آپ اس سے اندر جو چھپے خزانے ہیں وہ بھی نکال سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو خزانے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے میڈیسنل ہربس کی صورت میں، وائلڈ لائف کی صورت میں، جنگلات کی صورت میں،
تو ان سے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک جو ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ کسی حد تک آپ کا یہ جو ٹرافی ہنٹنگ کے ذریعے جو وائلڈ لائف کا شکار کر کے اچھا خاصا پیسہ، اور مجھے یہاں پہ بتاتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اس سال جو ہے استور مارخور جو ہے وہ ایک جنگلی بکرا ہے، اور اس کے شکار قانونی شکار کے لیے اس کی ٹرافی کی فی جو ہے وہ تقریباً 3.5 کروڑ یا 3 کروڑ 20 لاکھ روپے تک گئی ہے۔ یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک جانور کی قیمت اتنی ہوگی، لیکن یہ سسٹینیبل یوز کی ایک مثال ہے کہ جی آپ نے اس کو بچا لیا، گورنمنٹ نے آپ کو الاؤ کیا، اس کمیونٹی کو الاؤ کیا کہ وہ یہ ٹرافی جو ہے وہ کروا دے، تو اس کا 80% کمیونٹی کو جائے گا اور 20% جو ہے کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کو جائے گا، یعنی گورنمنٹ کو جائے گا۔ تو یہ اس کی نیچرل ریسورس کے استعمال کی ایک بہترین ایگزامپل ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ تھوڑا ایک قدم آگے بڑھیں تو ہمارے پاس اللہ نے جو دیا ہے یہ آپ کے میڈیسنل ہربس بے شمار ایسے ہیں کہ جن کو آپ مطلب نکال سکتے ہیں۔ آپ پہاڑوں میں سے معدنیات نکال سکتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر قدرتی جو آپ کا جنگل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جنگلی حیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جنگلی جو ہے ادویاتی پودجات سے بھی آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ساتھ اب ٹرافی ہنٹنگ کی بات کی تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پیسہ کمیونٹی کو 80% ملتا ہے، کیا وہ یوٹیلائز صحیح ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس کوئی معلومات ہے اس حوالے سے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ہمارے اندر کی بات ہے، گھر کی بات ہے، جی بی کی بات ہے، جی بی کی کمیونٹی کی بات ہے۔ بنیادی طور پہ جب یہ انیشیٹو آیا تو اس زمانے میں کچھ اس طرح کے ادارے IUCN WWF اس طرح کے کچھ اور لوگ، ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑا انٹرسٹ، اور پھر کچھ ملکوں کا ایکسپیرینس سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لوگوں نے بھی یہ طے کر لیا کہ ہم کیوں نہ اس لیگل ٹرافی ہنٹنگ کے پروسیس کو اڈاپٹ کر لیں اور ہم بھی یہ کر لیں۔ اور انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہماری کمیونٹی اس حوالے سے اتنی اویئر نہیں ہے یا اتنی میچور نہیں ہے کہ اس کے پاس جو پیسہ گیا تو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہے۔ ویسے بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ تو ہم نے یہ باقاعدہ لوگوں کو، کمیونٹی کو بتا دیا۔ اس حوالے سے ہم مختلف پروگرامات کے ذریعے اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، ان کے پلانز میں یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پیسہ آپ کے پاس آ گیا اس کا ایٹ لیسٹ 20% آپ اسی مد میں خرچ کریں گے، یعنی کنزرویشن کے مد میں خرچ کریں گے۔ دیگر جو ہے آپ اپنے کسی بھی فلاحی کام کے لیے، علاقے میں کہیں راستہ بنانا ہے، کہیں کوئی چھوٹا روڈ بنانا ہے، چینل بنانا ہے، کوئی گلی بنانی ہے، کوئی واٹر سپلائی بنانی ہے، تو وہ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو، اور اس کو کسی بھی طریقے سے، بہتر طریقے سے اپنے باہمی مشاورت سے انویسٹ کر کے اس سے مزید پیسہ آپ بنا سکتے ہو۔ تو یہ پیسے کا تھوڑا سا ایسا لوگوں کو مزید اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پیسے کو کس طرح سے استعمال کریں اور کیا ان کے لیے بہتر رہے گا۔ چلیں آخری آپ سے بلکہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے، کیونکہ آپ نیچرل ریسورس مینجمنٹ کے ماہر ہیں، تو آپ گلگت بلتستان کے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے دن کی مناسبت سے؟ جی ضرور، کیوں نہیں۔ کہتے ہیں نا، آپ نے شروع میں ایک شعر کہا بڑا خوبصورت، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ پہاڑ ہمارے لیے پرائیڈ ہے، ہم ان پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کا بڑا انحصار اس کے اوپر ہے۔ ہماری جو ماؤنٹین کمیونٹی ہے اس کی زندگی کا انحصار اس کے اوپر بڑی حد تک ہے، اور نہ صرف ہمارے لوگوں کا بلکہ آپ کے ملک کا انحصار ان واٹر ٹاورز کے اوپر ہے، ان پہاڑوں کے اوپر ہے۔ ان پہاڑوں کے اوپر ٹوریزم ہو سکتی ہے، ان پہاڑوں سے بے شمار چیزیں ہم حاصل کر لیتے ہیں، جس طرح پہلے میں نے بتا دیا کہ وہاں پہ وائلڈ لائف ہے، وہاں پہ پلانٹس ہیں، وہاں پہ جنگلات ہیں، وہاں پہ برڈز ہیں، وہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے بڑھ کے معدنیات ہیں جو ان پہاڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی نہ صرف اہمیت کو سمجھیں بلکہ اہمیت کو سمجھنے کے بعد ان کے پائیدار استعمال اور اس سے بھرپور استفادہ بھی حاصل کریں، اور آنے والی نسلوں کو بھی ہم ٹرانسفر کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہاڑ جو ہے کچھ سالوں کے بعد گنجے ہو جائیں، اس کے اوپر درخت بھی نہیں ہو، جانور بھی نہیں ہو اور گھاس بھی نہیں ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ چلیں جی، بہت کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت
کے اس کے مصداق اگر ہم آج سے یہ تہیہ کر لیں، سب مل کے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے جنگل کو بھی بچانا ہے، اپنے جنگلی حیات کو بھی بچانا ہے، اپنے پانی کو بھی پلوٹ نہیں کرنا ہے، اور اپنی معدنیات کو بھی بہتر سائنٹیفک انداز میں ہم نے کرنا ہے، تاکہ ہم فطرت کا احترام کریں، فطرت ہمارا احترام کرے، اور نتیجے کے طور پہ ہم قدرتی آفات اور نقصانات اور اس طرح کی آفتوں سے ہم انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ بہت شکریہ منظور صاحب آپ کے وقت کا۔ تو ناظرین، آج پہاڑوں کا عالمی دن ہے اور پوری دنیا کی طرح گلگت بلتستان میں بھی یہ دن منایا جا رہا ہے، اور ہم چونکہ پہاڑوں کے بیچ بسنے والے لوگ ماؤنٹین کمیونٹیز کہلاتے ہیں، تو آج کے دن کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ منظور صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، بہت اچھی باتیں، نئی انفارمیشن ہمیں ملی، آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور مجھے اور منظور صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔